सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता जंग के मकासद हासिल न कर पाने पर इस कदर बदहवास हो चुके हैं कि कल उनके मुतनाज़े बयान ने दुनिया में एक बहस छेड़ी हुई है कि ये कैसा एक शिकस्त खोरदा माइंडसेट है कि अब सदर ट्रंप अपने बयानात में गालियाँ और जंगी जराइम का इर्तिकाब करने की खुलकर धमकियाँ देने पर उतर आए हैं। ट्रूथ सोशल पर कल उन्होंने जो अपना बयान जारी किया उसमें कहा कि अगर ईरान मंगल तक अपनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता तो उसके सख्त नताइज होंगे। उसका तवानाई का निज़ाम और मवासलात का निज़ाम एक साथ तबाह कर दिया। आज नाजरीन, सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम मुकम्मल तौर पर नशर भी नहीं कर सकते, बार बार सदर ट्रंप कहते आए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना उनका मसला ही नहीं है। अब ये जो मुतज़ाद और सख्त बयानात हैं ये तो एक तरफ हैं, मगर दूसरी तरफ जंग के लिए सालिस ममालिक की कोशिशें भी जारी हैं, जिसमें पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल रात भर अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते में रहे हैं। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए दोनों फरीकैन से 2 मराहिल पर मुश्तमिल एक फ्रेम वर्क शेयर किया है, जिसे दीगर सालिसों की हिमायत भी हासिल है। इस फ्रेम वर्क के मुताबिक पहले मरहले में फौरी तौर पर जंगबंदी और दूसरे मरहले में जामे जंगबंदी का मुआहिदा शामिल है। फौरी जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोले जाने की बात की गई है और फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जंगबंदी के लिए एक मुस्तकिल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। जंगबंदी की इस तजवीज़ को इस्लामाबाद एकॉर्ड कहा जा रहा है, जिसके तहत ये तवक्को की जा रही है कि फ़रीक़ैन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर फाइनली फिर उनको बिठाया जाए। ये रॉयटर्स की खबर थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस की भी एक खबर है, जिसमें ईरानी ओहदेदारों के हवाले से ये उनके ज़राए से उन्होंने ये कोट किया है कि सालिस ममालिक पर ईरान की तरफ से ये वाज़े किया गया है कि ईरान गज़ा या लेबनान जैसा सीज़ फायर नहीं चाहता, जहां कागज़ पर तो सीज़ फायर हो लेकिन अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमले जारी रखें। इस खबर में ज़राए से यह भी दावा किया गया है कि सालिस ममालिक को यह खदशा है कि अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जाता है, जैसा कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में गल्फ ममालिक के तेल और पानी के प्लांट्स पर बड़े लेवल के हमले कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी सदर की जो धमकियां हैं उसको मुस्तरद करते हुए यह ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीकी शराइत के जवाब में अपना जवाब तैयार कर लिया है, जिसे मुनासिब वक्त पर सामने लाया जाएगा। अब नाजरीन, आखिर में अगर हम खलीजी ममालिक की बात कर लें तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर गर्गाश ने यह ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका जो भी फैसला करेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात उस कोशिश में अमेरिका का हिस्सा होगा। ये एक वाज़े पोजीशन एक गल्फ मुल्क की तरफ से अब हम कह सकते हैं सामने आई है। इस सारी सूरत हाल में ये भी आपको बताते चलें कि अब से 1 घंटे में हम अपनी कौम से खिताब भी करेंगे, एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। क्या वो अपने जंगी जराइम रखने की के हवाले से जो उन्होंने पहले धमकियाँ दी थी उसी पर गामजन रहेंगे या मामला जंगबंदी की तरफ जाएंगे, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब को, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं बराए ईरान। हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन करें तेहरान से मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एम्बेसडर जावेद साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। जो बयान कल सदर ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है उसके अल्फाज को हम डिबेट तो नहीं कर सकते टीवी की आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए, लेकिन आपकी नज़र में क्या इंडिकेट करती है ये उनकी स्टेटमेंट? क्या आप समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन अब इस कदर पहुंच चुकी है कि वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं जिसकी वो धमकी दे रहे हैं? उसकी जो ज़बान है बहुत ही गलत किस्म की, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और मेरा ख्याल में सफारती आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और किसी मुल्क के सदर को उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। लेकिन उसके अलावा फिर उन्होंने खुल के एक ये भी दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बताने की कोशिश किया है कि वो अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हालात ने सूरत इख्तियार ना की तो वो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं और उनके और इम्पोर्टेंट ऐसे साइट्स हैं उनके ऊपर हमले करेंगे और उनको सख्त नुकसान पहुँचाएंगे, जो कि
جنگ وار کرائمز کے طور پہ شمار کیے جا سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال اپنا ذاتی تو یہ اسسمنٹ ہے کہ وہ اس وقت چونکہ ان کی پہلے کوششیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے برابر ثابت نہیں ہوئی، تو یہ ان کی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. وہ ان کی جو لب و لہجہ، ان کی جو اس ٹویٹ کا اسٹرکچر ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اور اس قسم کی دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی دھمکیوں سے کوئی خاص فائدہ ہوگا. البتہ یہ جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، جو لیٹسٹ ایک اسلام آباد نے لگتا ہے کہ ایک انیشیٹو لیا ہے، وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے بشرطے کہ صاف ظاہر ایران اور امریکہ دونوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. وہ ایک بڑا ایک اچھی کمپرومائز پوزیشن اس میں لی گئی ہے. اس میں جو بنیادی انٹرسٹ ہیں دونوں سائڈز کے، ان کو مد نظر رکھا گیا، اور خطے کی صورتحال کو بھی بہتر بنانے کی یا بہتر رکھنے کی کوشش اس میں کی گئی ہے. تو اس لحاظ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ خبر درست ہے اور واقعی اسلام آباد نے اس قسم کا انیشیٹو لیا ہے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایران اور امریکہ دونوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں چھوٹی موٹی ویریشن کے ساتھ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی اور رستہ اس وقت کھلا ہے. امیڈیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹی، جس کے ساتھ ساتھ آپ ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں اور پھر 15-20 دن دیے جائیں دونوں فریقین کو کہ وہ کسی لانگ ٹرم سولوشن یا سیٹلمنٹ ری سیٹلمنٹ کریں، جس میں بیسیکلی بارگین یہ ہوگی کہ ایران ایشورنس یہ دے گا کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں ڈیولپ کریں گے، اور ان ریٹرن ان کے اوپر ساری سینکشن لفٹ کر دی جائیں گی. ان کی جو فروزن ایسٹس ہیں وہ بھی ریلیز ہو جائیں گی. اور پھر تیسری چیز ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آئندہ مینیج کرنے کے لیے ایک ریجنل کوئی میکینزم بنایا جائے گا. یہ ایک بالکل مناسب قسم کی تجویز لگتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیا ایران اس کو ایکسیپٹ. اس پہ جاوید صاحب ہم بات کریں گے مزید، کیونکہ پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے تو جو رائٹرز کی خبر کا ہم نے حوالہ دیا اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کی گئی، لیکن سینئر صحافی کامران یوسف یہ بتاتے ہیں کہ اس پاکستان کی کوششوں کو مکمل طور پہ چین اور روس بیک کر رہے ہیں. جو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے، بے شک مختصر سیز فائر کی بات ہو. خالد چشتی صاحب، آپ کی نظر میں یہ 38 دن کی جنگ ہے، اس کے بعد امریکی صدر کی ذہنی کیفیت آپ کی نظر میں کیا ظاہر کر رہی ہے؟ اب جس انفراسٹرکچر کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کو سویلین انفراسٹرکچر کے خلاف یا سویلینز کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. کس قسم کا رد عمل دینے کی صلاحیت ایران اس وقت رکھتا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پہ رسپونڈ کر رہا ہے پچھلے 38 ڈیز سے اس جنگ میں؟ بہت شکریہ مس ابسا آپ نے بلایا. دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے، اور میں اپنے پرانے ایکسپیرینس کے تحت یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب ایئر فورس میں بھرتی ہوتے ہیں ایز اے فائٹر پائلٹ، ٹریننگ ہوتی ہے تو ہمیں انٹرنیشنل لا اور ایویشن لا پڑھایا جاتا ہے، جنیوا کنونشن بتایا جاتا ہے. جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے کہ آپ سویلین آبادی، سویلین پاپولیشن، سویلین انفراسٹرکچر یا ایسی سیوک فیسلٹی جو عام سویلینز کے کام آتی ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. آپ صرف ٹارگٹ کر سکتے ہیں وار فائٹنگ ایفرٹ جنریشن جو ہوتی ہے. کوئی ملٹری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، کوئی اسلحہ خانہ ہوتا ہے، کوئی پیٹرولیم کی سٹوریج ہوتی ہے، ایئر بیسز ہوتے ہیں، کوئی ٹروپس یا انیمی کنسنٹریشن ہوتی ہے، ان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ ایتھیکل نہیں ہے. ہمارے تو مذہب میں بھی ہے، میں مذہبی اس طرح تو نہیں ہوں کہ اسکالر کوئی، لیکن دیکھیے فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ فتح مکہ کے وقت فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، پھلدار درختوں کو تباہ نہ کیا جائے، عورتوں بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور جو لوگ مخالف ہمارے عبادت گاہوں میں جگہ لے لیں یا پناہ لے لیں تو ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے. ہمارا تو یہ کہا گیا تھا، ہم یہی ایگزیکٹ فالو کرتے ہیں. میں اپنے ایکسپیرینس کے تحت کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو 65-71 کی جنگ میں کوئی پلانڈ انٹینڈڈ سویلین کیجوالٹیز یا انفراسٹرکچر کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو کمانڈر ان چیف کہتا ہے اور اپنی فورسز کو کہتا ہے کہ ہم انوینسیبل ہیں، سب سے بڑی فوج ہیں ہمارے. تو متھ اتنی بڑی ہے، لیکن وہ اس حد تک آ جانا، اور خاص طور پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ان پارلیمنٹری لینگویج ہے، شاید ہم بچوں کو بتانا بھی نہیں چاہیں گے، جو امریکہ کا صدر استعمال کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک پبلک فورم کے اوپر، پبلک سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن ہے، یہ ایلیمنٹ آف جس کو کہتے ہیں نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اپنی فورسز کے اندر. اور وہ انہوں نے سیک بھی کرنے شروع کر دیے اپنے لیڈرز ملٹری کے. لیکن ملٹری لیڈرز کی سیکنگ یا ریموول ان کو وقتی طور پر تھوڑی دیر ایک اسکیپ بورڈ بنا کے ایک فیس سیونگ دے سکتی ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی تو اپنی بھی انہوں نے خود کرنی ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات اب یہ جو آپ ان کے کلپ چلا رہی تھی جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے، یہ چائنا اور دوسرے ملک آ کر اپنا ریسکیو کروا لیں. تو یہ تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں آئی بروک اٹ یو اون اٹ.
یہ تو بالکل ایسے ہی کہا نا کہ یہ تو آپ کا ہے، اگر تو پھر اگر آپ کا لینا دینا نہیں ہے تو آپ آئے کیا تھے یہاں پہ لینے کے لیے؟ آپ اسٹیٹ آف ہارموز آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایران بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یا تو آپ کیپیسٹی لے کر آتے کہ اگر اس نے بند کیا تو ہم کھلوائیں گے. اور ظاہر ہے جن کے لیے بند ہو رہی ہے 90% جاپان کا وہاں سے آئل آتا ہے، 70% انڈیا کا آتا ہے، ان کا تو ڈائریکٹ لینا دینا اس جنگ سے کوئی نہیں تھا. انہوں نے تو پلان نہیں کیا تھا جنگ پر اسے تھوپنے کی. تو آپ انگیج کرتے ہیں، آ کے ڈسٹرکشن کرتے ہیں، جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وی بروک اٹ اینڈ یو وان اٹ. یہ ایک انٹائٹلڈ بیہیویئر ہے جس کو آج پوری دنیا کال آؤٹ کر رہی ہے، اور وجہ بن رہے ہیں صدر ٹرمپ جو اپنی جو خیالات ہیں اس کا اس انداز میں کھل کر سب کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں. یہ باتیں شاید بند کمروں میں تو کی جاتی ہوں گی. حسین باقری صاحب، صدر ٹرمپ کے اس بیان کو ایران میں قیادت کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو طنز اور ٹرولنگ کے ذریعے ہی صدر ٹرمپ کو جواب دیا جا رہا ہے جس نوعیت کا غیر سنجیدہ ان کا بیان ہے، یا پھر اس کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کے جنگی جرائم کمٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایران میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو، آپ کے معزز پینلسٹ اور پاکستانی عوام کو تہران سے السلام علیکم. یہ جو ٹرمپ کی زبان ہے، میرا خیال ہے اس کے جواب امریکن عوام کو دینا ہوگا. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے چوز کیا ہے اپنا منتخب نمائندہ اور وہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ تو اپنے کیمپینز میں بھی استعمال کرتے رہے خواتین کے خلاف بہت سارے جگہوں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، ایران سوچتا ہے کہ ایٹم بم سے زیادہ امریکہ کے لیے ٹرمپ ہی بربادی کا باعث بنے گا. اس لیے ہم تو اس کو ایک ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. وہ جو کہیں ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح کی بیہیویئر کا مالک ہے اور کیسا آگے لے کے جائے گا اور کس طرح اسپیڈ کے ساتھ یہ جو قوم ہے سپر پاور جسے کہتے ہیں اس کو وہ ایک بالکل خطرناک موڑ پہ لے کے جا رہے ہیں. لیکن میرا اپنے خیال پہ ٹرمپ اور اسرائیل کسی فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے ایران کی اہم انفراسٹرکچر جیسے بجلی گھر اور پلوں کو نشانہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے آثار ابھی سے ہمیں نظر آ رہا ہے. کل رات کو انہوں نے جس طرح تہران کے اوپر اور ساتھ میں ساؤتھ آف ایران السلویہ کے اوپر 2 پاور پلانٹس اور 2 پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے، مجھے تو یہ بہت کلیئر سائن نظر آ رہا ہے کہ وینسڈے 4:30 AM ایرانی ٹائم کے مطابق یہ اپنے کاروائی اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد ممکن ہے کہ دیگر محاذوں پر بھی دباؤ بڑھایا جائے حتیٰ کہ زمینی سطح پر بھی کوئی کاروائی دیکھنے کو ملے. حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کا انجام ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، اگر ایران اس جنگ سے مضبوط ہو کر نکلتا ہے تو وہ خطے میں اپنی پوزیشن کو ایک بڑی طاقت کے طور پر مستحکم کر سکتا ہے. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو یہ ضرور یاد رکھا جائے گا کہ ایک قوم نے اپنے عقیدے اور سرزمین کے لیے آخر تک ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہی داستان آنے والے نسلوں کے لیے حوصلہ اور قربانی کی مثال بنے گی. ابھی تک اس پوزیشن کے اوپر قائم رکھا ہوا ہے. جب باقری صاحب آپ ذکر کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کی مذاکرات اور ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے بھی خصوصی بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ایمبیسڈر جاوید صاحب، اب ہم اگر عرب ممالک کے رسپانس کی بات کر لیں تو یو اے ای اب واضح طور پہ یہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ان کا مین سیکیورٹی پارٹنر امریکہ ہے، اپنی سپورٹ کو ڈبل ڈاؤن کریں گے امریکہ کے لیے، اور امریکہ کی کسی بھی جو ان کی قیادت میں کوشش ہوگی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے حوالے سے اس میں مکمل طور پہ ان کا ساتھ دیں گے. اب عرب ممالک نے اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے جس انداز میں جنگ مسلط کی گئی اور ان عرب ممالک کا جتنا نقصان ہوا اس کے اوپر امریکہ سے تو کوئی شکوہ نہیں کیا ہے کھل کر، لیکن یہ سٹیٹمنٹ مکمل ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں عرب ممالک باقاعدہ اس جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ عطا کرے نہ ہی ہوا ایسا فیصلہ، اور اس قسم کی ایکسپینشن آف کانفلکٹ جو ہے وہ تو نہ تو ریجن کے لیے، اس خطے کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور نہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے ثابت ہوگی، اور نہ ایران اور سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، ان تعلقات کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی. تو ہماری کوششیں جو ہم سفارتی لیول پہ، سیاسی لیول پہ کر رہے ہیں ان کو زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہمیں جو ہے ایران کے علاوہ ہمیں اور امریکہ کے علاوہ ہمیں جو خلیجی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے گہرے روابط ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس وقت جو ہے مناسب یہ ہوا کہ ہم تحمل
سے کام لیں. اور کیونکہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں بعض اوقات ان کے جو امریکن بیسز ہیں گلف ریجن میں ان کو استعمال کیا گیا ہے. اور اس لیے ایران سمجھتا ہے کہ وہ جو امریکن بیسز وہاں پہ ہیں یا امریکن ٹارگیٹس جو وہاں پہ ہیں وہ ان کے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہیں جن کے اوپر وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اب اس میں صاف ظاہر ہے خلیجی ممالک تو اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے بھی جب وہاں پہ ریاض میں میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم نے یہی ان کے ساتھ ہم نے یہ جس میں ہم شریک ہوئے ہم نے ایگری کیا کہ ایرانی جو حملے ہیں خلیجی ممالک پہ وہ جائز نہیں ہیں, ان کو ہم نے کنڈیم کیا. تو وہ اسی وجہ سے کیا کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ جو ہے جو کانفلکٹ ہے یہ اب بڑھ کے ریجنل کانفلکٹ کی شکل اختیار نہ کرے, کیونکہ اس صورت میں تو سارا ریلیجن اس کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پاکستان اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اسی طرح ترکیے کو بھی اور ایجپٹ کو بھی اس میں جو ہے میرا خیال ہے ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اور ہمیں سارے ممالک سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ تحمل سے کام لیں, دانش مندی سے کام لیں. اور جو ہم نے تجویز ایک جو خبر آ رہی ہے پیش کی ہے امریکہ کو ایران کو بھی کیا ہے اس کو سپورٹ کریں. اور یہی کام ہمیں چائنا اور رشیا ان کو بھی کرنا چاہیے اور یورپین کنٹری سے بھی کہ وہ بھی اس قسم کی پرپوزل کے پیچھے اپنی سپورٹ دیں تاکہ یہ جو خطے میں وسیع ایک جنگ کا خطرہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے محفوظ خطے کو محفوظ رکھا جا سکے. ٹھیک ہے. یورپین یونین نے خود کو ویسے بھی ڈسٹنٹ کیا ہے. یورپی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ کسی بھی سویلین انفراسٹرکچر کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں, عالمی قوانین کے یہ خلاف ہوگا. چشتی صاحب, ایک تو آپ عرب ممالک کے رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا جو ابھی باقری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ خدشہ ہے کہ کوئی کارروائی کی جائے گی, وہ تو بدھ کے روز کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. یہ خبریں بھی کوٹ کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہ امریکیوں نے جو پائلٹ ڈھونڈنے کی جو ایکسرسائز کی تھی وہ بیسکلی گراؤنڈ ورک کے لیے جو ہے وہ ماحول دیکھنے کی کوشش بھی تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس ایکسرسائز کو, آپ نے کیسے دیکھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ F-15 جو ان کا لاس ایک ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی جہاز مارے جا چکے ہیں, وہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. اور وہ میں جب یہ 3 جہاز مارے گئے تھے شروع میں F-15 تو امریکہ نے کہا تھا یہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں. تو میں نے اس وقت تقریباً میں 1 مہینہ پہلے بھی کہا تھا کہ میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ یہ فرینڈلی فائر ہے, کیونکہ فرینڈلی فائر سے 1 مارا جا سکتا ہے, 2 یا 3 نہیں ہوتے. وہ نقصان علیحدہ ہے. وہ 300 تقریباً 85 ملین کے قریب انہوں نے جو نقصان اس وقت اٹھایا تھا, ابھی بھی آلموسٹ 100 بلین کا جہاز ہے. تو یہ جو انہوں نے نقصان اٹھایا دیکھا جائے تو تقریباً 140 ملین کے قریب, ایک C-130 کی قیمت ہے, 100 ملین کی قیمت جہاز کی قیمت ہے. اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے اس آپریشن کی تقریباً $350 سے $400 ملین اس آپریشن کا نقصان ہوا ہے. اور یہ اس حقیقت کے باوجود آپ دیکھیے کہ امریکہ روزانہ کی بنیاد پر 300 سے 500 حملے کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر, اور اب تک تقریباً جو فگر جاری ہے وہ تقریباً 15,000 اٹیکس کیے ہیں اس نے ایران کے اوپر. اب آپ اتنی میسو ڈسٹرکشن کے بعد اس حد تک فرسٹریٹڈ ہیں کہ اب آپ نے سیولین جو فیسلٹیز ہیں یا سیوک انفراسٹرکچر ہے وہ کرنا شروع کر دیا. یہ جو انہوں نے آپریشن کیا یہ بہت مہنگا ہے. میرا ابھی تو میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ نیوکلیر انریچمنٹ کے بارے میں تھا یا جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تھا اور اس کی گاب میں یہ آپریشن کیا گیا. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پائلٹ ہی کی پاسبلٹی ہے, انلیس میرے پاس کوئی پروف ڈیٹا ہو. میں آپ کے اور اپنے آپ کو ظاہر ہے اس چینل کے تھرو ڈسکریڈٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ایسی غلط بات کر دوں. نمبر 1. نمبر 2, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو آپریشن تھا یہ پائلٹ کو بچانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ امریکن ٹریڈیشنلی ایسا کرتے آئے ہیں. ذرا ویژولائز کریں, یہ جو $400 ملین ان کا خرچہ ہوا ہے, اگر وہ پائلٹ پکڑا جاتا, کیپچر ہوتا, ایرانی چینلز پر چلتا, تو کتنی بڑی ہیوملیشن 400 ملین سے کہیں زیادہ امریکہ کے لیے ہوتی کہ ایک پائلٹ پکڑا گیا. پھر ایک اور بات بھی ہے, آپ ایک ہالی ووڈ کی فلم بنی تھی بیہائنڈ دی اینیمی لائنز, وہ بوسنیا کے آپریشنز پر تھی جس میں ان کا ایک F-16 پائلٹ گر جاتا ہے. اس کو امریکہ نے ریسکیو کرانے کی بہت میسو ایفرٹ لگائی تھی اور وہ ٹرو سٹوری تھی اور وہ بھی. تو یہ ٹریڈیشنلی امریکہ کا ہے. میں اپنے چینل پر ایک ڈاکومنٹری ڈالی تھی کچھ عرصے بعد, اس کا نام یہ فارڈو پش تھا. وہ ویتنام جنگ کے بارے میں تھی. آپ حیران ہوں گی کہ ایک فائٹر پائلٹ اس وقت جو اٹیک کے لیے گیا تھا ہینوئی پر, جو کیپٹل تھا ویتنام کا, امریکی فینٹم اڑا رہا تھا, اس کے نمبر 2 جو پائلٹ تھا اس کے انجن بند ہو گئے تھے نیچے فائر لگنے کی وجہ سے. تو اس لیڈر نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس کو یہاں چھوڑ دیا تو جب یہ ایجیکٹ کرے گا تو موسٹلی ان دنوں ویتنامی آنے والے پائلٹ جو زمین پر پیراشوٹ کے ذریعے گرتا تھا اس کو مار کے زخمی کر کے مار دیتے تھے آلموسٹ بدلے کے طور پر یا غصے میں. تو اس فائٹر پائلٹ نے, اس کا نام پارڈو تھا, اس نے اپنی نوز سے
جو یہ دوسرا جہاز جس کی ٹیل کے اندر اپنا نوز گھسا کے اپنے انجن کی طاقت سے اس کو پش کر کے تقریباً 150 کلومیٹر ویتنام کی بارڈر میں دھکیلا تھا باہر تاکہ وہ گرے نہ پیراشوٹ سے ویتنامیوں کے ہاتھ نہ آ جائے. تو یہ ہم پائلٹس کی اوبلیگیٹری ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ امریکہ کے پاس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں تو اس کو مجھے لگتا ہے کاسٹ افیکٹو آپریشن کیا. اس نے اتنی تباہی مچانے کے باوجود یہ پائلٹ نکال کے اس لیے لے گیا اس کہیں زیادہ ہیوملیشن اور انسلٹنگ ہوتا امریکہ کے لیے اگر پائلٹ ہاتھ میں آ جاتا تھا. تو اس ہیوملیشن سے بچنے کی ایک کوشش ہے, اس سے زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو قیاس آرائی ہے وہ اس پہ ایڈ کرتی ہے. چشتی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں تو ہم جاوید صاحب اور باقری صاحب سے گفتگو اس پہ جاری رکھیں گے کہ جو اب پاکستان کی کوششیں ہیں اس کے حوالے سے کتنا امکان ہے کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکے. ایک شارٹ بریک کے بعد بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ آئندہ کس طرف جائے گی. امریکی صدر اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے, اس میں کیا وہ کوئی باقاعدہ آئندہ کا لاہ عمل دیں گے یا اسی طریقے سے دھمکیوں کا اور غیر مناسب الفاظ کا ہی استعمال ان کی طرف سے کیا جائے گا یا کوئی لاہ عمل سامنے آئے گا, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب حسین باقری صاحب, جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عرب ممالک کے رسپانس کے حوالے سے, بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی تھی کہ ایران کو کچھ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس حوالے سے ضرور کرنا چاہیے تھا اپنے ہمسایوں کے حوالے سے کہ ان کی سپورٹ آگے اس کو حاصل رہ سکے اس جنگ میں. یو اے ای کی طرف سے جو پوزیشن اپنائی جا رہی ہے, کیا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایران اس میں اکیلا ہے خطے میں اس حوالے سے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسڈر صاحب نے بھی جو بات کی, میں ان کیونکہ یہ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں, اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی 29 نشست میں ایک قرارداد منظور ہوئی 3314 1974 میں. اس کے آرٹیکل 3 کی شق F, اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی ملک اپنی سرزمین کو کسی جارح کے استعمال کے لیے فراہم کریں تو وہ ملک بھی جارح تصور کیا جائے گا. یہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی نشست میں باقاعدہ منظور ہوئی ہے. تو جب سارے دنیا بتا رہے ہیں کہ کویت, یو اے ای, قطر, بحرین, جارڈن اور ایون ایک جو ہوائی اڈا ہے سعودی عرب کے اندر, ان کے پروازیں وہاں سے ہوتی ہے, ریفیولنگ وہاں سے ہوتی ہے, انہی جگہوں سے ایران کے اوپر ہٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ملک بھی جارح تصور کیا جانا چاہیے. لیکن ابھی تک ایران نے, جو آپ ریسٹرین کی بات کر رہے ہیں, ریسٹرین ہی دکھایا ہے. ابھی تک انہوں نے جتنے بھی امریکن انٹرسٹ ہیں, امریکن اڈے تھے, جن ہوٹلز میں امریکن میرینز چھپے تھے, یا جہاں جہاں امریکن انٹرسٹڈ اور شراکت داری تھی, صرف ان کے اوپر ہٹ کیا ہے. ابھی تک وہ جاری تصور نہیں کیا کسی بھی ہمسایہ ملک کو. تو یہ انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے اگر یہ ٹرمپ اس طرح کی کوئی کارروائی کرتا ہے جیسے کہ اس نے وعدہ دیا ہے, اس میں تو ایران 1.7 ملین کلومیٹر رقبہ ہے اور اس میں 140 سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں. اس کو مکمل تباہ کرنے کے لیے شاید ہفتہ اور مہینہ لگیں پورا یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایئر فورس کو. لیکن ایران کے لیے یو اے ای کے اندر یا کویت کے اندر ان کی بجلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آدھا گھنٹے چاہیے اور 5 میزائلز. ٹوٹل ان کی 9 پاور پلانٹس ہیں. میں ایمبیسڈر صاحب سے یہ ضرور, کیونکہ آپ نے ان کی بات پہ رسپونڈ کیا, ایمبیسڈر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات باقری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس ان عرب ممالک کا کہ وہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہے ہیں, تو وہ جارے ہی تصور ہوں گے اس صورتحال میں, اقوام متحدہ کا حوالہ دیتے ہوئے؟ اقوام متحدہ کی پوزیشن ہے وہ تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک اور دوسرا ملک اس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر اس کی بھی اس میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں, ہمارے جو برادر ملک ہیں خلیج میں اور جو ایران ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے جو پوزیشنز ہیں ان کو استعمال اپنے مقاصد کے لیے کیا تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ پھر سارے ریجن میں ایک کانفلکٹ آ جائے گا. ہمیں اس کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خلیجی ممالک کو اس چیز پہ آمادہ کریں کہ وہ اپنی سرزمین کو امریکہ کو ایران کے خلاف کسی جارحانہ اقدام کے لیے استعمال نہ ہونے دے, اور ایران کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ جو خلیجی ممالک ہیں ان پہ حت الوسع جو ان کے بیس امریکن بیسز کے باہر جو ان کی جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ حملے کرنے سے گریز کرے.
تیسری چیز جو وہ ہے جو ہم پہلے سے اب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا یہ جو پیس پلان ہے اس کو ساتھ یعنی اس کی اپروول کے لیے اپنے خلیج ممالک کو بھی ساتھ لے کے چلیں. میرا تو خیال ہے کہ ضرور ان سے پہلے یہ کلیئر کر لیا گیا ہوگا، کیونکہ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ ہمارے جو سرکردہ لیڈر ہیں وہ خلیج ممالک میں مختلف مثلاً اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے سعودی فارن منسٹر سے، اور انہوں نے اسی طرح رشیا کے اور چائنا کے فارن منسٹر سے بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو ضرور یہ پلان جو ہے ان سے کلیئر کر لیا گیا ہوگا. اگر یہ کلیئر کر لیا گیا ہے تو میرے خیال میں ایران کو اس وقت اس تجویز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایران کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے، اس میں ریجن کے ممالک کا جو خطے ممالک ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا گیا، اور اس میں کسی حد تک امریکہ کی بھی جو جائز ڈیمانڈ لگتی ہے کہ چونکہ ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ایک ممبر یعنی سگنیٹری ہے، تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ نہیں کریں گے. تو اس میں ایک وہ پوائنٹ ڈالا گیا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن ڈیولپ نہیں کرے گا. تو ایک ساری جو پارٹیز کنسرنڈ ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھ کے اس تجویز کو وضع کیا گیا، اور یہ بڑی جامع تجویز ہے، اور ایران کو اس کے اوپر جلد پوزیشن لے لینی چاہیے اگر ہو سکتا ہے، اور نہ صرف پوزیشن لینی چاہیے بلکہ ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی جو جائز اور ایک مناسب تجویزہ ماننے کے لیے تیار ہیں، تاکہ امریکہ یا تو اس پہ پریشر میں آ کے اس کو مان لے گا یا کم از کم وہ دنیا میں آئسولیٹ مزید ہو جائے گا. حسین باقری صاحب، جو یہ تجاویز ہیں پاکستان کی بڑے باقاعدہ طور پہ ایک فریم ورک دیا ہے ٹیمپریری سیز فائر کا، پھر اس کے بعد اسی دوران مستقل سیز فائر کے فریم ورک پہ بات کرنے کا، اور پھر اسلام آباد اس کو ہوسٹ کرنے کو بھی تیار ہے. اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے ممکنہ طور پہ. ایران کا ایک رد عمل تو ہے کہ ہم کسی اس طرح کا ٹیمپریری سیز فائر نہیں چاہتے جس میں اسرائیل اور ایران حملے کرتا رہے. لیکن اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کو آمادہ کرنے کی کوشش چائنا اور رشیا کی طرف سے کی جا رہی ہے. کیا یہ دو ممالک ایران کو قائل کریں گے؟ آپ کو پاکستان کی تجاویز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم واقعی پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان نے ایک مسلمان ملک کے طور پر اپنی برادری اور اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیا ہے. دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی جو انیشیٹو اور تجاویز ہے اس کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کی نئی تجویز میں آبنائے ہرمز کو کھولنے، عمان کے تعاون سے محفوظ بحری گزرگاہ بنانے، ایران کو تیل کی آزاد فروخت کی اجازت اور اس کے آمدنی کے واپسی جیسے نکات شامل ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک بڑی اسٹریٹجک رعایت دیں، جبکہ بدلے میں اسے صرف عارضی جنگ بندی اور مستقبل کے وعدے ملتے رہے ہیں. یعنی ایران اپنا جیو پولیٹیکل دباؤ شروع میں ہی چھوڑ دیں بغیر کسی واضح ضمانت کے. نہ بینکنگ چینلز کی کوئی وضاحت ہے، نہ مالی راستوں کی کوئی وضاحت ہے، نہ انشورنس ہے اس کے پیچھے، اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ پابندیوں میں عملی طور پر کتنی نرمی آئے گی. یہ وہی عدم توازن ہے جو JCPOA میں تھا، اور اس کے بعد ویری ایزیلی ٹرمپ صاحب نے اس کو پھاڑ دیا. اور مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے، ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس تجویز سے اتفاق کرے گا. ایمبیسڈر صاحب، آپ آخر میں اس میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چائنا اور رشیا قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایران تھوڑی سی اپنی پوزیشن سے کو چینج کرے گا؟ میرا خیال میں یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں کوئی بھی ملک اپنی میکسیمم جو پوزیشن ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، توقع رکھ سکتا کہ وہ اس کے جو مخالف ممالک ہیں وہ اس کو مان لیں گے. تو اسی طرح آپ کو یاد ہوا کہ امریکہ نے ایک 15 پوائنٹ پلان بھی بھیجا تھا ایران کو پاکستان کے تھرو، جس میں اسی قسم کی بڑی ایکسیسو اور انریزبل قسم کی ڈیمانڈ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. لیکن یہ جو اسلام آباد نے ایک چیز بنائی ہے اس میں یہ ایک کنڈیشنل ہے. مثلاً سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہے، اس کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کیا جائے گا، تو وہ صرف 15-20 دن کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر فرض کیا وہ اگلے جو 15-20 دن میں نیگوشیشن کامیاب نہیں ہوتی تو کون ایران کو کون روک سکتا ہے دوبارہ؟ وہ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو یا آبنائے ہرمز کو جو کھولنے کا ایک تجویز ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انکنڈیشنل ہے. اس میں اس کا کنڈیشن باقی جو معاملات ہیں ان کی حل کرنے کے اوپر انحصار ہے.
اس لیے خالی ایک چیز کو لے کے خالی اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہی ساری چیز کو اس کا بوجھ ڈال دیں گے تو پھر میرے خیال میں ایران کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اور میں تو بہرحال ذاتی طور پہ میں توقع کرتا ہوں کہ ایران اس معاملے میں زیادہ یعنی دور اندیشی اور تحمل اور کا مظاہرہ کرے گا, اور اس پہ چھوٹی موٹی صاف ظاہر ہے کہ اس میں بھی کچھ اپنے ان کو اگر کوئی ریزرویشن ہے تو وہ اسلام آباد کو یعنی پاکستان کو اپنی ریزرویشن بتا سکتے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے اس تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ان کے تحفظات ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکے. بالکل. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب کا بہت بہت شکریہ. محمد حسین باقری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے تہران سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اب خبریں بھی ناظرین کچھ ایسی ہی ہیں. ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے اپنی جو تجاویز یا شرائط ہیں وہ پاکستان کو بھیج دی ہیں. اس کو ایک اہم پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.